खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में एक बार फिर खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में यीशु मसीह की तमसील के सिलसिले को लेकर एक और तमसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अजीज़ों, आज जिस तमसील के ताल्लुक से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इस तमसील का ज़िक्र हमें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसके 11 बाब में मिलता है। और ये तमसील भी नेक सामरी की तमसील के तरह सिर्फ हमें लूका ही में मिलती है। और इस तमसील में दुआया ज़िंदगी के बारे में यीशु मसीह ने हमें सिखाया और समझाया है। इस तमसील को हम कह सकते हैं दुआया ज़िंदगी में किस तौर से हमें मुस्तकिल मिजाज रहने की ज़रूरत है, और हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं फ्रेंड इन नीड। मैं आपके सामने पहले इस तमसील का हवाला पढ़ना चाहूँगा और इसके बाद मैं इसमें से कुछ बयान करूँगा ताकि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी उसका 11 बाब और उसकी 5 से 8 आयत तक। यूं तो ये तमसील ही का सिलसिला है 13वीं आयत तक, लेकिन मैं 8वीं आयत तक पढ़ूंगा। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत ठहरे। अजीजों, इस तमसील का जिक्र सिर्फ और सिर्फ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील में हमें मिलता है। और ये तमसील जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ये तमसील नेक सामरी की तमसील के फौरन बाद, जब यीशु मसीह अपने इर्द गिर्द के लोगों और शागिर्दों के साथ दुआ की अहमियत के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा था, तो उसके नतीजे में यीशु मसीह ने यह तमसील सुनाई और दुआ की अहमियत को इस तमसील के जरिए से समझाया। यह तमसील कोई मुश्किल तमसील नहीं है, जैसा मैं पहले भी तमसील बयान कर चुका हूं और मैंने आपको पहले भी बताया है कि तमसील जो है ये यूनानी जुबान में पैराबले कहलाती है। और जो लफ्ज पैराबले तमसील के लिए यूनानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है इंजील में, इसका जो लघवी मतलब या मानी है वो ये है कि हकीकी जिंदगी के संजीदा पहलू और उनसे मुताबिकत रखने वाली कोई कहानी पहलू ब पहलू चलें और उस कहानी के वसीले से जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले संजीदा मौजूआत को बयान किया जाए। और यही यीशु मसीह का तरीकाए तालीम था, वो इसी तौर से हमें तालीम देते हुए हर जगह पर नजर आते हैं। ताहम इस खास तमसील में 3 चीजों पर हमें गौर करना है। यह तमसील एक रिश्ते के ताल्लुक से है, यह तमसील एक मुसलसल तलाश है, और यह तमसील एक जरूरत है जो रूहानी जिंदगी के असूल हैं कि हम मुसलसल तलाश और अपनी जरूरत के तहत अपने रूहानी रिश्ते को किस तौर से खुदा के साथ उस्तवार करते हैं। इस तमसील में हमें एक ऐसा शख्स नजर आता है जिसके यहां आधी रात को एक मेहमान आ जाता है और बदकिस्मती से या तो उसके पास खाना नहीं है या कम पड़ जाता है और वो परेशान हो जाता है, और इस परेशानी के आलम में वो भागा भागा अपने पड़ोसी दोस्त के पास जाता है। यहां पर हमें मेहमान नवाजी की अहमियत के ताल्लुक से भी सीखने को मिलता है
یہ مہمان نوازی پہلی صدی عیسوی کی مہمان نوازی ہے، آج کے دور کی مہمان نوازی نہیں، جب محبت سے خالی دل ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں، اور مہمان تو کیا ہم تمام اخلاقی اقدار اور محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں ہر طرف ایک نفرت اور ایک طرح سے ایک سٹیٹس وار نظر آتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ تمثیل اس دور کے بارے میں بتاتی ہے جب یہ اقدار نہیں تھی، بلکہ وہاں پر صحیح اخلاقی اقدار کو ان کی قدر کی جاتی تھی اور ان کو اپنایا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی اس دور میں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اگر کسی کے ہاں مہمان ہو اور وہ اس کی خاطر مدارت نہ کرے، اس سے بڑی شرمندگی معاشرے میں لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ ہم ابرام کو دیکھتے ہیں، جب اس نے مہمان دیکھے تو ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کر ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی بیوی کو جا کر خیمے میں بولتا ہے کہ جلدی سے آٹا گوند اور پھلکے بنا، اور نوکر سے بھاگ کر جاتا ہے، ننگے پاؤں دوڑا جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ برا کو ذبح کر اور بچڑا ذبح کر اور کھانا تیار کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو پہلا معجزہ کانائی گلیل کی شادی میں ہوا، تو وہاں پر بھی مہمانداری کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کے لیے جو میر مجلس ہے وہ پریشان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مہمان کی اچھی مہمانداری اور خاطر ہو۔ اسی وجہ سے یسوع تک یہ ریکویسٹ اور اپیل پہنچتی ہے کہ ان کے پاس کھانا کم ہے اور کچھ کر۔ یہ پہلی صدی عیسوی میں ہمیں یہ محبت، یہ اپنائیت، یہ اخلاق، یہ پیار، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ افسوس کہ آج کے دور میں یہ چیزیں ناپید ہیں، مایوسیت کا دور ہے۔ آپ اس دور کو آپ چشم تصور میں موازنہ کریں کہ اگر آپ اس دور کے اندر ہیں تو آج کل کا رہنے کا سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ پنجاب یا پاکستان یا انڈیا کے دیہی علاقوں میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی رہنے کا کم و بیش ایسا ہی رواج ہے۔ لوگ کھلے گھروں میں رہتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے، اور بہت مرتبہ تو ایک ہی کمرے میں یا ایک ہی برآمدے میں یا ایک ہی صحن میں سارا جو فیملی ہے، خاندان ہے، وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیہاتی علاقوں میں ایک ہی جگہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی کچھ آگے بھیڑ بکریاں اور جانور بندے ہوتے ہیں، رسوئی یا کچن یا باورچی خانہ ساتھ ہی تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، اور ان کے دروازے کھلے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو تالے لگنے والی جگہ ہوتی ہیں وہ بڑی شوردار ہوتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں جب کوئی سو رہا ہو تو دروازہ جب کھٹکھٹایا جائے، پیٹا جائے تو بڑا شور ہوتا ہے، پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور اب آپ چشم تصور میں دیکھیں کہ اگر یہ شخص اسی طرح کے ماحول میں اپنے دوست کی خاطر جا رہا ہے تو اس نے جب دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے بچے، کیونکہ لکھا ہے اس نے کہا میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں، وہ ساری فیملی ڈسٹرب ہوئی ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس جانور ہیں تو ان جانوروں نے بھی، وہ جو اپنی کھرلی میں چر رہے ہیں، چراغ کے اندر ہیں، وہ انہوں نے بھی منمنانا اور بن بنانا اور ہنہنانا شروع کر دیا ہوگا، اور ایک ابتری کا ماحول پیدا ہو گیا ہوگا۔ اور آن دا ٹاپ وہ شخص ایگری ہے کچھ دینے کو، اگر وہ اتر کر چارپائی سے جاتا بھی ہے تو اس کو پتہ نہیں کن چیزوں سے پھلاند کر کہاں سے گزر کر، بڑی ابتری ہے ایسی بات میں۔ لیکن اگر اس کو پوزیٹیولی روحانی طور پر دیکھیں تو ہمارا مسلسل دعا کرنا آسمان کی بادشاہی میں نہ صرف باپ سنتا ہے بلکہ تمام آسمانی مخلوقات ہماری دعاؤں کے اور ہمارے کردار و اخلاقیات کے گواہ ہیں۔ ان باتوں سے ہمیں اس چیز کا بھی یسوع مسیح، کیونکہ یسوع مسیح پیرابل کے ذریعے ایک بالکل شانہ بشانہ پہلو ب پہلو حقیقی زندگی اور حقیقی روحانی زندگی کے تمام اصولوں کو بیان کرتا ہے اور تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے، اور آسمان کی بادشاہی میں بھی ہماری دعائیں اسی طرح پہنچتی ہیں اور تمام آسمانی لشکر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ سنتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہماری دعائیں اور التجائیں منافقت کے ساتھ ہیں، دوہرے معیار کی ہیں، تو یہ بھی خدا کے حضور میں گواہی ہیں، اور اس گواہی پر ہمیں سزا ملے گی، ہمارے گناہ پر یہ ایسی منافقتیں گواہی دیں گی۔ خیر، ہم اپنی تمثیل کی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ تمثیل ایک رشتے، مسلسل تلاش اور ضرورت زندگی کے اصولوں پر مبنی ہے، اور وہ شخص اپنے پڑوسی کے لیے پریشان ہے کہ اس کے لیے کھانا یا تو نہیں یا کھانا کم ہے۔
اب جب وہ نوک کرتا ہے تو پہلے تو اس کا دوست اٹھنا نہیں چاہتا اور وہ اس پر جو میزبان ہے پریشان ہے، وہ پریشان حالت میں کھٹکھٹاتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ بالآخر اس کو اٹھنا پڑ جاتا ہے۔ اکثر کم ایمان جو لوگ ہیں وہ ایسی صورتحال کی غلط تشریح کرتے ہیں اور غلط نتائج کو اخذ کرتے ہیں، لیکن اس تمثیل کا جو تعلق جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ احتیاط کی ضرورت کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ اخذ کرنا سراسر غلط ہے کہ خدا بار بار کی التجاؤں سے اکتا جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ اس تمثیل کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی اس تمثیل سے کوئی ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک ہی دعا کو بار بار کرتے ہی رہنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب۔ اردو میں یسوع مسیح نے اس تمثیل میں جو ہم لفظ پڑھتے ہیں یسوع مسیح نے استعمال کیا وہ اردو میں لکھا ہے اس کی بے حیائی کے سبب سے، اور انگلش ٹرانسلیشن میں اس لفظ بے حیائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پرسسٹنس استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی مطلب انگلش ترجمے میں جو لفظ پرسسٹنٹ استعمال ہوا ہے اس کا لفظی مطلب ہے مصیبت یا مشکل میں بغیر بے دل ہوئے، دل ٹوٹے بغیر اپنے عمل کو اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا، مسلسل جاری رکھنا۔ جبکہ یونانی زبان میں جو لفظ یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے بے حیائی یا پرسسٹنس کا مطلب وداؤٹ شیم، اور یہاں پر یسوع یہی بتانا چاہتا ہے جب یسوع نے یہ لفظ استعمال کیا وداؤٹ شیم کہ ہمیں باپ سے مانگنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ یسوع نے یہاں اس لفظ سے کوئی منفی خیال ظاہر نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیں اس بات پر زور، جیسے اسی تمثیل کے آگے اس نے کہا ہے کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اسے ملتا ہے۔ یہی یسوع مسیح اس لفظ کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے کہ وداؤٹ اینی شیم اپنے باپ سے مانگتے ہوئے، آسمانی باپ سے مانگتے ہوئے کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے جب تک کہ دروازہ کھل نہیں چاہتا۔ یہ ضرورت کی ضد ہے نہ کہ خواہشات کی ضد۔ تھوڑا سا فرق محسوس کریں، بہت مرتبہ ہم اپنی خواہشات کی ضد خدا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرورت کی ضد ہے۔ کیا ہم اپنی ضرورت کی ضد خدا کے حضور واقعی لاتے ہیں؟ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے۔ یہ الہی حفاظت اور روزمرہ کی ضرورت جو جائز ضرورت ہے اس کے تعلق سے بلا ناغہ دعا کی جو اہمیت ہے اس پر ہمیں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس تمثیل کا جو مرکزی خیال ہے وہ دوست اور دوستی کا رشتہ ہے جو خدا کا ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ یہاں انسانی دوستی کا ذکر نہیں، کیونکہ انسانی دوستی اور انسانی رشتے بہت مرتبہ خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے نئے عہد نامے میں متی سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں لفظ دوست جو ہے نئے عہد نامے میں وہ 29 مرتبہ 29 ٹائمز ملتا ہے، جبکہ صرف ایک اس چھوٹی سی تمثیل میں یہی لفظ دوست ہمیں 4 مرتبہ نظر آتا ہے۔ اور اس سے یسوع مسیح دوست کی اہمیت پر ہمیں مزید بیان کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے ایک جگہ پر کہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، وہ ہمارا اچھا دوست ہے۔ اور پھر ہم اس تمثیل میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوست کے ہاں اس کا دوست آتا ہے اور وہ اس دوست کی مدد کے لیے اپنے ایک اور دوست کے پاس جاتا ہے۔ یہ اس طور سے ہمیں اس تمثیل کا ایک خداوند یسوع مسیح طریقہ کار خدا کی بادشاہی کا بتا رہا ہے کہ کس طور سے ہمیں خدا کے حضور اپنی ضد کو، جائز ضد کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی دعا کو بار بار۔ یہاں ایمان کا بھی تعلق ہے۔ اس شخص کا، اس دوست کا ایمان تھا، اسی لیے وہ واپس نہیں مڑا۔ اس کا ایمان تھا کہ یہ کھولے گا، بھلے یہ اندر سے کچھ بھی کہہ رہا ہے، میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں، میں اٹھ نہیں سکتا، ابھی بہت رات ہو گئی ہے، ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، لیکن اس کا ایمان تھا کہ یہ بالآخر مجھے دے گا۔ کیا ہمارا ایسا ایمان ہے؟ یا بہت سے، یہ ایک طنز بھی ہے، بہت سے نام نہاد ایمانداروں پر جو کچھ عرصہ دعائیں کر کے پھر خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور انتظار نہیں کرتے اور اعتقاد نہیں رکھتے۔ تاہم اس تمثیل میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اگر ایک دنیاوی شخص
अपने दोस्त की जिद पर उठकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, तो हमारा आसमानी बाप अपने फर्जंदों की दुआओं को क्यों करना सुनेगा? हमें अपने ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। खुदा हमारी दुआओं का जवाब बहुत मर्तबा फिलफौर नहीं देता, तहम्मुल करके ठहरा, लेकिन उसे पता है कि हमें कौन सी चीज किस वक्त चाहिए, वो वक्त पर मुहैया करता है। बहुत मर्तबा बहुत से ईमानदार भी दुआ करके बहुत सी चीजों के लिए हौसला हार जाते हैं, लेकिन यह तमसील हमें इसी बात पर तवज्जो हमारी दिला रही है कि उस शख्स ने हौसला नहीं हारा, वो खटखटाता रहा। और यह तमसील मुस्तकिल मिजाजी पर बहुत खूबसूरत तमसील है, और जो हमें यह सिखाती है वो यह है कि पहले मांगना, फिर ढूंढना और फिर खटखटाना। अगर हम 10वीं आयत में देखें तो लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है, उसके वास्ते खोला जाएगा। फिर इसी तरह यीशु मसीह आगे क्या बयान करता है कि तुम में से ऐसा कौन सा, अगर 11 आयत देखें, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसको सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। दुनियावी लिहाज से दुनियावी इंसानी बाप जो हैं वो मोरूसी तौर पर गुनहगार फितरत रखते हैं। अगर इंसान गुनहगार फितरत रखते हुए भी अपने बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी चीज मुहैया करता और उसे धोखा नहीं देता, तो यहां यीशु मसीह यह बयान करना चाहता है कि आसमानी बाप हमें कभी धोखा नहीं देता। वो जिसकी नेचर में नेकी है, जो गुनाह से वाकिफ ही नहीं, वो कैसे हमें धोखा दे सकता है? अगर दुनियावी बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे सकते हैं, तो हमारा आसमानी बाप हमें क्यों कर नहीं देगा? ये ईमान रखने और ईमान से मांगने पर एक खूबसूरत तमसील है, और यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं, ईमान रखने की जरूरत है कि वो हमें देगा। ज़बूर 85 उसकी 12 आयत के अंदर क्या लिखा है कि जो अच्छा है वही खुदावंद अता करेगा। हम पंजाबी में भी इसको गाते हैं, जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। क्या हम उस पर यकीन रखते हैं? अगर खुदा हमारी बाज दुआओं का जवाब नहीं देता, तो डेफिनेटली वो जानता है कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो हमारे लिए बेहतरीन नहीं है, और ऐसी सूरत में उन दुआओं के जवाब में इनकार ही हमारी बेहतरी है। लेकिन हम बहुत मर्तबा इस बात को समझते नहीं हैं। मत्ती 11 बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मत्ती 11 बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि सॉरी, मैं हवाला आपके सामने दूसरा पढ़ना चाह रहा था। 11 बाब और उसकी 27 आयत, सॉरी 7वीं नहीं, 27 आयत, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, मेरे बाप की तरफ से। मत्ती 11 बाब उसकी 27 आयत के अंदर यीशु मसीह यह बता रहा है कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये एतकाद और ये ईमान है, और ये वो शख्स हमें कह रहा है जिसने हमें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा आका हूं या तुम्हारा मालिक हूं या तुम मेरे गुलाम हो, बल्कि उसने ये कहा कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है, और उसने हमें अपना दोस्त कहा है, और ये अच्छा दोस्त है। अगर दुनियावी दोस्त हमें अच्छी चीजें हमारी जिद पर हमें देने को मजबूर हो जाते हैं, तो क्या हम अपने आसमानी दोस्त के नाम पर अच्छी चीजें नहीं ले सकते? उसने कहा कि जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। यह तमसील हमें एक खूबसूरत रिश्ते के ताल्लुक से बताती है। उसका रिश्ता
اس کے دوست کے ساتھ کیسا دوستی کا رشتہ ہے، اور وہ مسلسل اس دوستی کے رشتے پر ناز کرتے ہوئے بغیر شرمائے، بغیر کسی طرح کی انا کو اپنے بیچ میں لائے کہ اس نے اندر سے مجھے کہہ دیا میں نہیں دے سکتا جاؤ۔ ہم بہت مرتبہ اپنے بیچ میں انا کو لے آتے ہیں، دنیاوی رشتوں کے اندر بھی ہم بہت سی باتوں کو، لیکن جہاں ناز ہوتا ہے، جہاں فخر ہوتا ہے، وہاں پر انا بیچ میں نہیں آتی۔ اور یہاں پر یسوع مسیح یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم میرے باپ سے مانگتے ہو، میرے نام سے مانگتے ہو، وہ ایک اچھا دوست ہے، لیکن یاد رکھو کہ ہماری دعائیں اور مناجاتیں ہماری گواہ ہیں۔ آسمانی باپ کی جو فطرت ہے وہ نیکی ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ دھوکہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے، تو یہاں وہ ہے جس نے ہمیں اس جہان میں پیدا کیا اور جو ہماری نجات کا منتظر ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لا کر نجات پائیں اور اس کی بادشاہی کا حصہ ہوں۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہمارا حقیقی باپ ہے۔ اور یہ تمثیل ہمیں اسی تعلق سے سمجھاتی ہے کہ ہم کس طور سے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، اور کتنا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہماری سنے گا۔ لیکن یاد رکھنے کی یہ بات بھی ہے کہ بہت مرتبہ ہماری بہت سی دعاؤں کا جواب نہیں بھی ملتا، لیکن اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً ان دعاؤں میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر کوئی ایسا سکم ہے جس کے باعث خدا ہمیں وہ دینا نہیں چاہتا، نہیں دے رہا، یا ابھی ان کے لیے رائٹ وقت، صحیح وقت مقرر نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ہم جلد بازی کے تحت بہت سی چیزیں کھو دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بہت سے ایسے تجربے دیکھے ہیں کہ مجھے بہت سی چیزوں کی ایسی ضرورت رہی جو مجھے نہیں ملی دعا کے وسیلے، لیکن ایک ایسا وقت آیا جب مجھے مل گئی، اور جو ہی مجھے ملی تب مجھے احساس ہوا کہ یہ اس کا صحیح وقت تھا۔ اگر یہ چیز مجھے اس وقت مل جاتی جب میں اس کے لیے تگودو کر رہا تھا تو شاید یہ میرے لیے نقصان دہ ہوتی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ ہمارے نہایت ہی مہربان، بزرگ، جلالی، وفادار، لا تبدیل آسمانی پتا، تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید، ستائش، مدح سرائی، حمد اور جے کار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتا، زمین تک جھک کر تجھے سجدہ کرتا اور مبارک کہتا ہوں۔ پاک خدا، آسمانی پتا، اقرار کرتا ہوں کہ اپنی ہی ذات میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن جو کچھ بھی ہوں تیرے فضل سے اور تیرے ہی فضل کا سہارا لے کر اس وقت خدا تیری حضوری میں ان تمام جانوں کے لیے جو اس کلام کو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، جو بعد میں سنیں گی، جو دیکھیں گی، ان کے لیے خدا تیرے آسمان پر سے سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں۔ ان کے تمام بندھنوں کو یسوع کے نام میں کھول، ان کے بندھنوں کو توڑ، ان پر خدا آزادی کا مجدہ بیان کرتا ہوں۔ اس وقت میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے، آسمانی باپ، میں تیرے لوگوں کو تیرے مذبح کے سامنے یاد کرتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی خدا روحانی ضرورت ہے، روحانی تعلیم کی ضرورت ہے، روحانی طور پر اگر کوئی شکنجے میں ہے، اگر کوئی کسی طور سے روحانی طور پر ایسے حالات کا شکار ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، تو اپنی الہی خدا عقل اور دانائی کے وسیلے ان کی مشکل کو حل کرو، اپنے کلام کے وسیلے، اپنے خادموں کے وسیلے، حالات و واقعات کے وسیلے ان کے ساتھ کلام کر۔ اگر کسی کی کوئی جسمانی ضرورت ہے، اگر کوئی کمزور ہے، تو اس کا زور باندھ۔ اگر کسی کو خدا شفا کی ضرورت ہے تو کامل شفا کا خدا سرچشمہ تو ہے۔ جو معجزات آج سے 2000 برس پیشتر تو یسوع مسیح میں کرتا تھا، تو آج بھی کرتا ہے، کیونکہ تو کبھی بدل نہیں سکتا۔ تو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یسوع کے نام میں ان کی ساری کمزوری کو دور کر، کیونکہ یسوع کا نام سب ناموں سے اتم اور اعلیٰ ہے۔ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ہمیں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ وہی اتم اور ہماری نجات کا نام ہے، وہ ہمارا جھنڈا ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ اگر کسی کی مالی مشکلات ہیں تو خدا ہماری ساری ضروریات کو اپنے آسمان پر سے پورا کرنے پر قادر ہے۔ ابلیس کی ہر طرح کی دیدنی اور نادیدنی تاثیروں کو میں یسوع کے نام میں جھڑکتا باندھ دیتا ہوں، تاکہ خدا یسوع کے نام میں تیرے لوگ آزاد ہو کر تیرے نام کے جلال کا وسیلہ ٹھہریں۔
اسی طور سے خدا ٹھہرائے ہوئے وقت میں ایک بار پھر تیری تعلیم کو سیکھنے کا ہمیں موقع ملے، اس وقت کو ابھی سے روح القدس کی گہری قدرت میں ہم جاری کرتے ہیں۔ ساری التجا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ بہت جلد ایک اور تمثیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، اجازت دیجیے۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔